الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Starting in the name of Allah, who is the most beneficent and the merciful. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. Starting in the name of Allah, who is the most beneficent and the merciful and the glorious creator of all the universe, everything within it and out of it. Gentlemen, I'm going to recite a hadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that is being narrated by a great companion of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. In which he quotes that Prophet Muhammad, the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, says that when a person dies, when a man dies, each and every his all deeds comes to an end. All the good deeds comes to an end except three. What are these three exceptions that Allah's Prophet has mentioned us? The first one of them is sadaqatun jariyah, the ongoing charity, the charity that is ongoing, such as a person built a mosque, a person built a madrasa. Just like these, the ongoing charities, a person built a filter for someone that benefits the whole area. These are the ongoing charities that our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentioned, that these are the one of these exceptions, that even after the death of the man, the account of these good deeds continues to grow. His increment in his good deeds is continued even after his death, even when all his deeds have come to an end. Even after that, these deeds, the ongoing charity, continues to grow his good deeds. His a'mal, all of it is increased. And the second one our Prophet mentioned in the hadith is that the beneficial knowledge, the ilmun nafi'ah, the beneficial knowledge, that if a person, and what is the beneficial knowledge? The knowledge of Quran, the knowledge of hadith, the knowledge that will benefit you not in only this world, but in the akhirah, in the everlasting world, in the everlasting life, the ever afterlife. The main beneficial knowledge that is going to benefit you in this world and after the life of this world. The beneficial, the ilmun nafi'. This is the knowledge that our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has told us about, that this knowledge is going to be beneficial for you even after your death. If you give someone a knowledge, a good knowledge, a beneficial knowledge, a hadith, if you taught someone hadith, if you taught someone the knowledge of Qur'an Majid, Furqan Habib, it is going to be beneficial for you even after your death.
until it continues to grow, as it continues to spread, your accounts of good deeds will be continue to increase. And the third thing that our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentioned in this hadith is the son that prays for his parents. Your children's, your descendants that are going to pray for you are your source of good deeds even after your death. The good children's, the pious sons, this is one of the most critical point, gentlemen. The most beneficial point that you can have your accounts increasingly grow your good deeds even after your death. This is your benefits for the afterlife, even after your death, gentlemen. This life is so trivial, so small if compared to the afterlife, the everlasting life. So don't make compromise of that life because of these so trivial things of this world that are not everlasting, that are not forever. This was the lesson today. Make the benefits of your afterlife, make something useful in this world for the afterlife, for your everlasting life that is going to be. والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کے حضور کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام پیش کر لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا. ابھی جو قبلہ کاری صاحب نے حدیث مبارکہ مسلم شریف کی پڑھی ہے اسی کو میں تھوڑا سا آسان لفظوں میں عرض کر دیتا ہوں. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثۃ صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به وولد صالح يدعو له. انسان جب فوت ہوتا ہے اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں. انسان جب فوت ہوتا ہے اس کا کیا ہو جاتا ہے؟ تمام اعمال بولیے منقطع ہو جاتے، ختم ہو جاتے، کٹ ہو گیا پروگرام. میں بات کہوں نا جی، آپ میری بات کو نہیں مجھے اٹھا کے دیوار میں ماریں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات وہ قابل عمل ہے. دو ہستیاں اس کائنات میں ایسی ہیں جن سے کوئی اختلاف نہیں، ایک اللہ اور اس کا رسول، بس ختم. اس کے بعد ہر ایک کے ساتھ آپ اختلاف کر سکتے ہیں. وہ بات جو اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دی بھائی اس کو ویسے ہی تسلیم کرنا ہے. ہمارا اس وقت جو ہے نا جی المیہ کیا ہے، المیہ کیا ہے. ابھی یہ قربانی کے ایام آ گئے، میں یہ سب سے بہترین مثال ہے. قربانی کے دنوں میں آپ کو اصل کسائی کم ملیں گے، موسمی کسائی آپ کو زیادہ ملیں گے. موسمی کسائی اس میں پھر ہر رنگ نسل، ہر قوم، ہر فرقہ، ہر مذہب آ جاتا ہے. عیسائی کسائی بنے پھر رہے ہیں، ہندو کسائی بنے پھر رہے ہیں. اب وہ شکل و صورت سے تو سارے کسائی ہیں، لیکن حضرت جی یہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے جب بندہ تحقیق کرتا ہے، جب ان کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ کرتا ہے، پھر پتہ لگتا ہے ہو ہم تو ہندو سے قربانی کروا بیٹھے، بھائی ہم تو کام خراب کروا بیٹھے. بعین ہی اس مسلح پہ بیٹھنے والے، ممبر پر بیٹھنے والے بھی جو ہے وہ پروگرام آؤٹ ہو چکا ہے. وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سمجھ کے کرنے والے. دیکھیں مجھے بات کا علم نہیں نا، میری زندگی کا اصول یہ ہے، میں نے یہ کہہ دیا جی مجھے علم نہیں ہے، میں پڑھ کے سمجھ کے دیکھ کے آپ کو بتا دوں گا. یہ علم کا آدھا حصہ ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، آئی ڈونٹ نو، میں نہیں جانتا. لیکن یہ کہنا یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ کفر ہے، یہ حرام ہے. اس نے فتویٰ لگایا بغیر علم، بغیر علم کے، اور اس سے بڑا جاہل ہے ہی کوئی نہیں.
یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، سنن نسائی شریف کے اندر بھی موجود ہے، اور 3681 نمبر پر سنن نسائی شریف میں، اور مسلم شریف میں الوصایہ کے اندر 1631 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ آقا جی علیہ السلام نے فرمایا بندہ فوت ہوتا ہے اس کے تمام اعمال منقطع کر دیے جاتے ہیں، لیکن 3 ایسے عمل ہیں جو مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ دیتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن لوگوں نے کہا کہ مرنے کے بعد کوئی کسی کو کچھ دے نہیں سکتا، کچھ لے نہیں سکتا، ان لوگوں نے قرآن و حدیث کے خلاف بات کی ہے۔ یہ بات میرے نبی کی بات ہے، میرا نبی کہہ رہا ہے۔ دیکھیں نا جی، اگر مرنے کے بعد کسی کو کوئی فائدہ نہ پہنچتا تو آپ یہ جنازہ کیوں پڑھتے ہیں؟ جنازے کے اندر اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثینا، یہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ نماز کی اختتام میں کیوں کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب؟ یہ میرا نبی کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا جن لوگوں نے کہا یہ چیزیں جائز نہیں، حرام ہیں، ان لوگوں کو بیچاروں کو علم نہیں، علم کا حیضہ ہو چکا ہے۔ وہ موسمی قسم کے وہ ہیں لوگ جو ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کر۔ آقا جی علیہ السلام نے فرمایا پہلی بات صدقہ جاریہ۔ یہ مسجد بنی ہے جی، اس مسجد کے اندر نہیں، پوری دنیا کی جتنی بھی مساجد ہیں وہ تمام کی تمام اس وقت وقف پراپرٹیز ہیں، کوئی کسی کی ملکیت نہیں ہے، وقف پراپرٹی۔ اٹس مین کسی بندے نے اپنی محنت، اپنی کمائی، اپنا سورس، اپنا انکم اس نے اللہ کے نام پہ وقف کر دی۔ یہاں پہ مسجد میں نماز ہو رہی، بچے قرآن پڑھ رہے، بچیاں قرآن پڑھ رہی، سارا نظام چل رہا ہے۔ اس نظام کو چلانے کے لیے بھی لوگ تعاون کر رہے ہیں۔ اب اس شخص سے لے کے اس بنانے والے تک کوئی بھی بندہ میرے نبی کی اس حدیث کے مطابق محروم نہیں ہے، اس کو اجر ملتا رہے گا۔ المطلق یجری علی اطلاقہ ہی، جب اللہ رسول کبھی کسی کا حکم دیں یا بات کریں تو وہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، وہ وقتی طور پر نہیں ہوتی۔ اب یہ بندہ زندہ رہے تب بھی معجور ہے، اس کو اجر ملتا رہے گا، وہ فوت ہو جائے پھر بھی اس کو اجر ملتا رہے گا۔ مساجد جن لوگوں نے بنائی، مدارس جن لوگوں نے بنائے، جو مقصد کے خیرات کیے، اللہ جب تک وہ چیز قائم رہے گی اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عطا فرماتا رہے گا۔ اب اس میں ہر ایک بھلائی کا سلسلہ، میں نے زندگی میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو صاحب حیثیت ہونے کے ساتھ طلباء کا خرچہ اٹھا لیتے ہیں کہ بھئی یہ جو بچہ پڑھ رہا ہے اس کا جتنا بھی پڑھنے پر خرچہ آئے گا، اس کی فیسیں وغیرہ، اس کے اخراجات وہ میں اٹھاتا ہوں۔ اب وہ بچہ پڑھ کے کامیاب ہو گیا، جب تک وہ بچہ زندہ رہے گا، اس علم سے فائدہ اٹھاتا رہے گا، اس بندے کو اس کا اجر ملتا رہے گا، وہ زندہ رہے یا فوت ہو جائے۔ یہ میری بات نہیں، میرے نبی کی بات ہے۔ مرنے کے بعد بھی اس کا اکاؤنٹ چل رہا ہے۔ آپ سارے سیانے بیٹھے، میں نے اپنے نمازیوں کو یہ کئی مرتبہ بات بتائی ہے، وہ کون سا ایسا انسان ہے جس انسان کا اکاؤنٹ سب سے زیادہ تاریخ انسانی کے اندر اس کو فائدہ دیا ہے؟ کوئی آپ کے ذہن میں ہے؟ میں آپ کو ایک ہنٹ دے دیتا ہوں، 1445 سال ہو چکے ہیں ایک بندے کے ثواب کا اکاؤنٹ چل رہا ہے۔ بڑی معروف ہستی، بڑی معروف ہستی، ہاں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ کئی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں، کیوں، کیسے عثمان غنی کا اکاؤنٹ کیسے چل رہا ہے؟ عثمان غنی ہی کا کیوں، باقی کا کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے آج بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ موجود ہیں، کھجوروں کے باغ آج بھی سعودیہ کے اندر موجود ہیں۔ ان تمام باغوں کی کمائی آتی ہے حکومت سعودیہ کے اکاؤنٹ میں، بیت المال میں جاتی ہے۔ وہاں سے بیت المال سے پورے جتنے بھی ضرورت مند غریب افراد ہیں ان تمام کے اندر تقسیم ہو جاتی ہے۔ یہ سلسلہ 1445 سال سے چل رہا ہے۔ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا اور سب سے لمبا صدقہ، جن لوگوں نے مسجد نبوی بنائی، جو اس میں شامل ہوئے، مسجد حرام کی توسیع میں جن لوگوں نے کام لیا، مسجد حرام کی جو وہ آبادی اور توسیع کا سلسلہ کیا، ایمان سے بتائیں وہ لوگ سارے فیض اٹھا رہے ہیں یا نہیں اٹھا رہے؟ وہ زندہ ہیں یا فوت ہو گئے؟
اور یہ کس نے بتایا مجھے؟ میرے نبی نے۔ جو لوگ کہتے ہیں مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، ان کے مردود ہوں گے، ہمارے مردود نہیں ہیں۔ ہمارے تو الحمدللہ زندہ بھی فیض اٹھا رہے ہیں، مرنے کے بعد بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق جب سے مساجد بنی ہیں، اس وقت روئے زمین پر 2 ایسی مساجد جو تاریخی مساجد ہیں، جن کا آباد کرنے والے سب سے زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایک مسجد بیت المقدس، ٹھیک ہے نا جی، اللہ تعالیٰ اس کو آزادی نصیب فرمائے۔ ایک حرم شریف، 2000 سال پہلے آقا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو آباد کیا، تقریباً کی بات ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، یہ تقریباً کی بات کر رہا ہوں، کم از کم 2000 سال ہو چکے، 2000 سال سے ان کا اکاؤنٹ چل رہا ہے، آبادی کا چل رہا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ نصیب والوں کے نصیب میں کرتا ہے، ہر ایک کے نصیب میں نہیں کرتا۔ یہ تو ہوگی پیسے والوں کی بات، اور جن لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، علم ہو، آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او علم ينتفع به۔ میری عمر تقریباً 45 سال کے قریب ہو گئی۔ آج سے پہلے میری پیدائش کے بعد جن اساتذہ نے مجھے قرآن پاک پڑھنا سکھایا، حدیث پاک سکھائی، جتنے بھی علوم مجھے سکھائے، ان میں سے کچھ زندہ ہیں، کچھ فوت ہو چکے ہیں۔ 45 سال پہلے جن سے ہم نے پڑھا تھا، ان میں سے کچھ حیات ہیں، کچھ فوت ہو گئے، اکثر اساتذہ فوت ہو چکے۔ میرا نماز پڑھنا، میرا قرآن پڑھنا، میرا ذکر و اذکار کرنا، میری نیکی کی دعوت دینا، سب سے پہلے اللہ ان کو اجر دیتا ہے، اس کے بعد مجھے اجر دے رہا ہے۔ آپ لوگ یہ جتنے بھی بیٹے بیٹھے ہیں اعظم بھائی کے، یہ تمام بچے سب سے بہترین جو ہے اپنے باپ کے لیے صدقہ کر سکتے ہیں، اپنے باپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ یہ لوگ نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں، آپ کے ماں باپ زندہ ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ اگر فوت ہو گئے تو بابو مرنے کے بعد وہی بندہ سب سے زیادہ نور نظر ہوتا ہے جو تحائف بھیجتا رہے۔ ہم مولوی بندے، ہم ذرا آپ کو اچھی طرح بتا سکتے ہیں، ہمیں جو آ کے خدمت کرے ہماری آنکھوں کا تارا ہے۔ دنیا کے اندر تو مال اسباب چلتا ہے، قبر میں تو مال اسباب نہیں چلتا، وہاں پہ تو اصل ثواب چلتا ہے، وہاں پہ تو خیرات چلتی ہے، وہاں پہ تو صدقہ چلتا ہے، وہاں پہ تو اعمال چلتے ہیں۔ تو اب ایمان سے بتائیے، جو بیٹا روزانہ اپنے باپ کے لیے کہے ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی، ماں باپ کے لیے روزانہ مغفرت کی دعا کرے، یا اللہ میرے باپ کو بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے۔ اللہ ایک دن تو لاج رکھے گا اس کی زبان کی۔ 5 ٹائم پڑھتے ہیں، سنت نوافل واجب پڑھتے ہیں، بار بار۔ آپ ایک عام بندہ بھی ہو نا جی، عام بندہ بھی، اس سے 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ 10 دفعہ مانگے نا، تو وہ اہل نہ بھی ہو اس کو مل جاتا ہے۔ میں نے ایک فقیر سے پوچھا، یار تم لوگ کیسے مانگتے ہو؟ بعض لوگ بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں، کہتے جی ہم سے بڑا ڈھیٹ کون ہے، ہم مانگنا چھوڑتے ہی نہیں، ہم پیچھے پڑ جاتے ہیں، ہم مانگتے رہتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں۔ وہ بندہ جانتا بھی ہے یہ فراڈیا ہے، وہ پھر بھی دے کے چلا جاتا ہے، چل جا یار چھوڑ، بلا تمثیل بلا۔ وہ ذات بڑی اونچی ہے۔ اللہ سے آپ 1 دفعہ مانگے، 2 دفعہ مانگے، 4 دفعہ مانگے، 10 دفعہ مانگے، 50 دفعہ مانگے، مجھے یہ یقین کامل ہے میرے رب سے کوئی 1 دفعہ بھی مانگے گا نا، اس کے مانگنے میں اخلاص ہو، مانگنے میں یقین ہو، مانگنے کے اندر سچائی ہو، اللہ اس کو دے دیتا ہے۔ میرا رب سونا کہتا ہے، میرے آقا جی نے ارشاد فرمایا، تیرا رب تجھ سے، تیری ماں سے 70 گنا زیادہ تجھ سے پیار کرتا ہے۔ اماں جی جب بچہ روتا ہے نا جی، اس کو پتہ بھی ہوتا ہے بعض مرتبہ یہ فراڈ کر رہا ہے، سچا نہیں رو رہا، پھر بھی اس کو دودھ پلا دیتی ہے۔ چھوٹا بچہ رو کے اپنی بات منوا لیتا ہے، نہ 6 مہینے دا 2 مہینے دا بچہ رو کے بات منوا لیتا ہے، کہ اتنا بڑا ہو کہ انسان رب سے بات نہیں منوا سکتا، جو 70 گنا زیادہ پیار کر رہا ہے اس سے نہیں بات منوا سکتا۔ 10 دفعہ 50 دفعہ آپ کہیں گے تو کیا اللہ آپ کے ماں باپ کو نہیں بخشے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں آپ گزرے قبرستان سے، ایک قبر کو دیکھا عذاب ہو رہا ہے، جب واپس آئے وہ جناب موج میں بیٹھا ہوا ہے، حیران ہو گیا، اللہ کے نبی یہ کیا ہو گیا؟
ابھی تو میں گیا تھا عذاب میں تھا, ابھی تھوڑی دیر بعد ہے. جناب مجھے مان رہا ہے اس کی قبر جنت کا باغ بن گئی. یا اللہ کا نبی تو اللہ سے واس کر سکتا ہے, یا اللہ یہ کیا مان رہا ہے. ارشاد فرمایا پیارے نبی آج اس کا بیٹا مدرسے میں گیا ہے اور اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, میرا رب بڑا رحمان ہے بڑا رحیم ہے. میری رحمت کو یہ گوارا ہی نہیں ہوا, اس کا بیٹا تو مجھے رحمان رحیم کہتا جا رہا ہے, میں اس کے باپ کے اوپر عذاب کرتا رہوں. اس نے مجھے رحمان و رحیم کہا ہے, میں نے اپنی صفت رحمانیت کا اور اپنی رحیمیت کی صفت کا میں نے اظہار اس کے باپ کے اوپر کر, اس کے جو ہے ہم نے عذاب کو ختم کر دیا. حضرت یہ نہیں ہو سکتا کہ اولاد, جیسا کہ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ولد صالح یدعو لہ, وہ اولاد جو مرنے کے بعد بھی اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی رہتی ہے, اللہ اس کا اجر بھی ان کو پہنچاتا رہتا ہے. آپ سارے سیانے لوگ بیٹھے ہو, ایمان سے بتاؤ انسان کو زندگی کتنی مرتبہ ملتی ہے؟ بولو. اچھا ایک دفعہ. اور موت کتنی دفعہ ملتی ہے؟ ایک دفعہ. عام یہی ہے, ہر ایک کو یہی پتہ ہے. لیکن یہ نظریہ غلط ہے, یہ نظریہ قرآن کے خلاف ہے, یہ سوچ یہ تھنکنگ قرآن کے خلاف ہے. جیسا میں نے سرے فہرست قرآن کی آیت پڑھی, کیف تکفرون, کس طرح تم انکار کر سکتے ہو, کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا, تم مردہ تھے, یعنی پہلی موت آ گئی. یہ قرآن کہہ رہے کنتم امواتا, تم مردہ تھے, فاحیاکم, تمہیں زندہ کیا, ثم یمیتکم, پھر تمہیں مارے گا, ثم یحییکم, پھر تمہیں زندہ کرے گا, ثم الیہ ترجعون. اب قرآن نے 2 موتوں کا ذکر کیا, 2 زندگیوں کا ذکر کیا ہے. بات تو اللہ رسول کی سچی بھائی, میری بات تو ٹھیک نہیں, اللہ رسول کی بات ٹھیک. اللہ کہہ رہا ہے 2 زندگیاں 2 موتیں. ہمیں تو آج تک یہی بتایا کہ ایک زندگی ایک موت ہے, ہمیں یہی بتا گیا پہلے زندگی ملتی ہے پھر موت آتی ہے. قرآن کہتا ہے نہیں, پہلے مردہ تھے پھر زندہ کیا, پہلے موت تھی پھر زندگی ہے. گڑبڑا گیا نا سارا پروگرام. اب جو فتوے لگاتے ہیں ان سے پوچھو پہلے تم کس زندگی کے اوپر فتویٰ لگا رہے ہو, کس مرنے کے بعد فتویٰ لگا رہے ہو. جس کو ہم مرنا کہہ رہے ہیں قرآن اس کو زندگی کہہ رہا ہے, جس کو ہم زندگی کہہ رہے ہیں قرآن اس کو موت کہہ رہا ہے. ہو گیا نا جی پروگرام آؤٹ. اس کا مطلب یہ ہوا او بابا بات اللہ رسول کی صحیح ہے, میری سوچ, میری سمجھ, میرا علم, میرا فہم, یہ حضرت صرف علم والے ہی جانتے ہیں. کس طرح ہم نے, قرآن کہتا ہے پہلے تو مردہ تھا پھر تجھے زندہ کیا, پھر تجھے موت دوں گا, پھر تجھے زندہ کروں. ایمان سے بتائیے آپ کو علماء نے نہیں بتایا کہ مرنے کے بعد قبر میں سوال ہوں گے؟ مردے تو سوالوں کے جواب نہیں دیتے. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, آپ مجھے جواب دے رہے ہیں کہ یہ موت ہے, یہ زندگی کی علامت ہے. موت کس چیز کا نام ہے ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا. حضرت میں جب ترکیب کرتا ہوں نا جی, ہم صرف و نحو کی جب ترکیب کرتے ہیں تو سب سے آسان ترین ترکیب کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ لفظوں کو کھول دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, با کو الگ کر دو, اسم کو الگ کر دو, اللہ کو الگ کر دو, الرحمن کو الگ کر دو, الرحیم کو الگ کر دو. اب ان کی ترکیب کرو, آپ کے لیے سب کچھ کھل کے سامنے آ جائے گا. ایک 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 پوائنٹ کو کھولتے چلے جائیں, کھولتے چلے جائیں, کھولتے چلے جائیں. یہ حرف جار ہے, یہ مجرور ہے, یہ اسم ہے, یہ صفت ہے, یہ کیا ہے, یہ مضاف ہے, یہ مضاف الیہ, یہ مسند ہے, مسند الیہ, یہ سارے مل کے جناب اس کا نتیجہ نکلے گا. یہ جملہ کیا ہے, اسمیہ ہے, خبریہ ہے, فعلیہ ہے, کیا وہ ہر چیز آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گی. سب سے پہلے زندگی کو پہچانیں, موت کو پہچانیں. موت کس چیز کا نام ہے؟ کیا مر جانے کا نام ہے؟ کھا نہیں رہا, پی نہیں رہا, چل نہیں رہا, اسی کو ہم موت کہتے ہیں نا. قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, اپنا وَلَا تَقْتُلُوا, اپنا قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ, خبردار جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ, خبردار ان کو مردہ نہیں کہنا, وہ زندہ ہے. میں تو کہہ رہا ہوں مر گیا, اللہ کہہ رہا ہے خبردار, بات نہیں کرنی. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, خبردار سوچنا بھی نہیں. کہنا تو ایک طرف رہا, سوچنا بھی نہیں ہے یہ مردہ ہے, یہ زندہ ہے. بل احیاء عند ربهم يرزقون, تیرے رب کے ہاں رزق دیے جا رہے ہیں. کیسے دیے اللہ جانتا ہے.
اس کا مطلب یہ ہوا اب تک جو ہمیں یہ گڑبڑائی گئی پروگرام سارے جو ہمارے ذہنوں میں ڈالا گیا، یہ کچھ نہیں ہوتا، یہ صلاح ثواب کچھ نہیں ہوتا، یہ کرنا کرانا کچھ نہیں ہوتا، وہ بیچارے موسمی قسم کے مولوی ہیں. ان موسمی لوگوں سے بچ کے رہنا چاہیے، ورنہ قربانی بھی حرام کر بیٹھیں گے، پیسے کا نقصان بھی کر بیٹھیں گے. اور یہ جو وہ کہتے ہیں نا جی، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان، یہ لوگ خطرہ ایمان بن چکے ہیں. ان سے پوچھو قرآن کے نظریات کیا ہے، قرآن کی سوچ کیا ہے. یہ جو کافر چل پھر رہے ہوتے ہیں نا، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم. محبوب آپ ان چلتے پھرتے مردوں کو نہیں سنا سکتے. میرے رب کا کلام بالکل سیدھا اور سادہ ہے، بالکل کھل کے. جس کو میں مردہ کہہ رہا ہوں اللہ کہہ رہا خبردار، مردہ نہیں کہنا، خبردار، سوچنا بھی نہیں، خبردار. جس کو میں زندہ کہہ رہا ہوں اللہ کہہ رہا خبردار، یہ تو مردہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا دولت ایمان ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو مرنے کے بعد بھی مرنے نہیں دیتی. وہ اقبال نے کہا تھا، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، خورشید کہتے ہیں سورج کو، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. امریکہ میں دن ہو رہا ہے، پاکستان میں رات ہو رہی ہے، پاکستان میں دن ہو رہا ہے، ادھر رات ہو رہی ہے. ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. انتقال ہے موت جو ہے، یہ نام ہے انتقال کرنے کا، نقل مکانی. آپ عالم ارواح میں تھے، عالم اجسام میں آئے، عالم اجسام سے عالم برزخ میں جائیں گے، عالم برزخ سے عالم معاشر میں جائیں گے، عالم معاشر سے انشاءاللہ عالم جنت میں جائیں گے. یہ تو مجھے سارا قرآن بتا رہا ہے، اس میں تو کوئی ایسی مسئلے والی بات ہی نہیں. سامعین ذوال احترام والاحتشام، یہ باتیں بہت طویل ہیں، بہت طویل ہیں. اور یہ ساری قرآن پاک سے ہی اگر میں آپ کو عرض کرتا چلا جاؤں، آپ حیران ہو جائیں گے. آپ بس آج کا سبق کتنا یاد رکھیں. اللہ کے بندے، جس طرح زندہ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، اس طرح زندہ فوت شدہ کو بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے. اس طرح زندہ کی ہمارا عمل، ان کا عمل جو انہوں نے زندگی میں کیا. میں عرض کرتا ہوں، اگر اللہ آپ کو توفیق دے نا، تو آپ مساجد کی خدمت کیا کریں، کوشش کیا کریں، پتہ کیا کریں مسجد میں کسی چیز کی ضرورت ہے، ٹوٹیاں لگواؤ. اور بھی اب ہمارے یہاں پہ ہر وقت پریشانی لگی رہتی ہے. لوگ آتے ہیں حاجت کرنے کے لیے، 7 ٹوٹی بھی لے جاتے ہیں، 7 بیسن کے وہ. اب ایک ٹوٹی 10-10 ہزار روپے کی آ رہی. ماسٹر کی ٹوٹی عام ٹوٹی لے تو 5 سے 6 ہزار روپے کی آ رہی. اگر ایک ٹوٹی لگائیں ماسٹر کی تو 10 سے 12 ہزار روپے کی آ رہی. یہ جب تک لگی رہے گی، ایمان سے بتائیے اس بندے کو فائدہ نہیں ہوگا. یہ جو چیزیں لگی ہوئی ہیں، اس لیے جس کی جتنی توفیق ہوا کرے، جو آپ کی مسجد قریب ہے وہاں جائیں، پتہ کریں. اگر اللہ نے آپ کو توفیق لی ہے، کچھ آپ ذمہ لیں. بالخصوص بڑا کم بل آتا ہے پانی کا. اپنی قریب کی مساجد کی پانی کے بلوں کو اپنے ذمہ لے لو. جب بھی آئے گا آپ ہمیں دے دیں، ہم ادا کر دیں گے. 2000 1500 2000 کا آئے گا. اب جتنے لوگ وضو کریں گے آپ کو اجر جائے گا یا نہیں جائے گا؟ اپنی اولاد کو وصیت کر جاؤ، مرنے کے بعد یہ ادا کرتے رہنا ہے. بھائی آپ زندہ ہیں تب بھی آپ فیض اٹھا رہے ہیں، آپ نہیں زندہ تب بھی آپ فیض اٹھا رہے ہیں. فائدہ ہوتا چلا جائے گا. یہ اللہ کا احسان ہے مسلمان کے اوپر. وہ زندہ بھی اللہ کے کرم میں ہے، وہ مرنے کے بعد بھی اللہ کی رحمت میں، اللہ کی رحمت کے اندر. اور آخری پیغام سماعت فرما لیں، پھر ختم شریف پڑھتے ہیں. فرحان بھائی بیٹھے ہیں، حیران بھائی بیٹھے ہیں، دیگر بھائی بیٹھے ہیں. آپ کے والد کو میں ذاتی طور پر جانتا تھا، انتہائی شریف النفس آدمی تھے. اس پرفتن دور کے اندر اتنا سادہ ہونا، اتنا مخلص ہونا، اتنا شریف ہونا بڑا کمیاب ہے. نایاب یا ناممکن نہیں، یہ نہیں کہ وہ آخری انسان تھا، نہیں ہیں، لیکن وہ ان لوگوں میں سے تھا جو انتہائی شریف النفس آدمی. مسجد میں آئے تو عبادت کے لیے آیا. کبھی اس بندے سے میں نے فتنے کی آواز نہیں سنی، کبھی اس بندے سے میں نے غیبت نہیں سنی، کیونکہ میں خود اس بندے کے بہت قریب رہا ہوں. یہاں پر ہر وقت نماز سے پہلے تشریف لے آتے، ہاں جی. پھر جس وقت ان کی بیماری زیادہ طول پکڑی، باوجود اس کے کہ وہ بندہ بیمار بھی تھا، لیکن وہ بندہ نماز کا پابند تھا. ہم ظاہری بات ہے، اب مطالعہ کرتے ہوئے پتہ تو لگتا ہے نا کہ بندہ کیا پڑھ رہا ہے کیا نہیں پڑھ رہا، غلطی ہو رہی نہیں ہو رہی.
اس بندے سے غلطی بھی ہوتی تھی وہ دوبارہ پڑھتا تھا. بھائی بڑھاپا اب خود ایک بیماری ہے، پھر اس کے اندر نسیان ہو جانا، پھر بیماری کا آ جانا. اور یہ بچے، یہ دو خاص بچے میں نے ان کو تو اسپیشلی دیکھا ہے، ان بچوں نے اپنے باپ کی بڑی خدمت کی. یہ بچہ بھی آتا رہا ہے، لیکن اس بچے کو میں نے خاص طور پر فرحان کو سب سے زیادہ دیکھا ہے. اس بچے نے واقعی اپنے باپ کی خدمت کا حق ادا کر دی. اپنے باپ کی زندگی میں حضرت اللہ تعالیٰ ہر ایک کے والدین کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ کسی کا محتاج نہ کرے. ہمارے شیخ دعا کرتے تھے کہ اللہ چلتے پھرتے موت دے دینا، کسی کا محتاج کر کے نہ مارنا. چارپائی پہ بندہ آ جائے نا تو حاجت بھی، پیشاب پخانہ بھی وہیں پہ ہو جاتا ہے، بندہ اپنی پاکی پلیتی کا بھی خیال نہیں رکھ سکتا. یہ بڑی تکلیف دہ وقت ہے، اور اس وقت پتہ چلتا ہے اولاد کتنی تابعدار ہے. یہ بچہ ان کو غسل دلواتا رہا، ان کی پاکی پلیتی کا خیال رکھا، یہ سارا معاملہ. حضرت یہ اس کی بڑی، میں کہتا ہوں بڑی تابعداری کی انتہا ہے بھائی. اور بالخصوص یہ کس بات کی علامت ہے کہ اعظم بھائی نے اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو حلال کھلایا ہے. یہ اس بات کی علامت ہے. حضرت حلال کھلانا جو ہے نا جی، وہ جھنڈا نہیں لگایا جاتا میں نے اپنے بیٹے کو حلال کھلایا ہے، لقمہ حلال اس کو دیا ہے، پاکیزہ دیا ہے، طیب طاہر دیا ہے. نہیں، ان لوگوں کی عادتیں بتا دیتی ہیں، لوگوں کی عادتیں بتا دیتی ہیں یہ خاندانی ہیں، لوگوں کے عمل بتا دیتے ہیں یہ حلالیوں والا عمل ہے. لوگ مسجد میں آتے ہیں مسجد کی خدمت کرنے کے لیے بھی، لوگ مسجد میں آتے ہیں مسجد میں جوتے چورے کرنے کے لیے بھی، مسجد کے اندر چوری کرنے کے لیے بھی. آئے دونوں ہیں، عمل نے بتا دیا کون حلال کھا کے بڑا ہوا ہے، کون حرام کھا کے بڑا ہوا ہے. جس نے مسجد میں چوری کی اس کو بتانے کی ضرورت نہیں میرے باپ نے مجھے حرام کھلایا ہے یا میری صحبت گندی ہے، اس کو بتانے کی، اس کا عمل بتا رہے ہیں. کو مسجد میں آ کے اس کا بھلا کر رہا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلا حقدار ماں باپ ہیں، سب سے پہلا حقدار تیری نیکی کا. حضرت آپ کے دسترخوان چلیں، روز 5 لاکھ بندہ اس میں سے کھانا کھائے، تیرے ماں باپ گھر میں تڑپ رہے ہیں، بھوکے بیٹھے ہیں، وہ کیا فائدہ تیرے اس دسترخوان کا؟ تیری بہن بھوکی بیٹھی، تیرا بھائی بھوکا بیٹھا ہے، وہ جاؤ رہنے دو، تمہارے ایسے صدقوں کی اللہ کو ضرورت نہیں. اللہ نے سب سے پہلے بہن بھائیوں کا حکم کیا. زکوٰۃ فرض تھی، واجب تھی. اللہ نے کہا او بھائی زکوٰۃ بار دینے سے پہلے یہ بات رکھنا تیرا بہن بھائی تو نہیں بھوکا بیٹھا. یا رسول اللہ لوگ تو بڑے نہ شرارتی ہوتے ہیں، ہمیں گالی نکالتے ہیں، ہم سے رشتہ توڑتے ہیں. فرمایا صلہ رحمی کہتے ہیں اسی کو، جو تیرے ساتھ توڑے تو اس کے ساتھ جوڑ. آپ اندازہ آپ وہ کر لیجئے گا، جو آپ کے ساتھ محبت نہیں کرتا نا، آپ کو گالی نکالتا ہے، آپ کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، اس کی خدمت کرنا شروع کر دو، وہی بندہ تمہاری جو ہے تعریفیں کرنا شروع کر دے. پکی بات. یہ حلالیوں والے کام ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا. مجھے اعظم بھائی کے اوپر رشک ہے، اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اس پر رحمتیں نازل کرے. اس بھائی نے اپنے بچوں کو حلال کھلایا. یہ نمازی بچے ہیں، محنت کرنے والے ہیں، فراڈیے نہیں ہیں، 2 نمبر نہیں ہیں، شرارتی نہیں ہیں، حرام خوری کرنے والے نہیں ہیں. الحمدللہ نماز پڑھنے والے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرنے والے ہیں، آنکھوں میں شرم ہے، بولنے میں ادب ہے. یہ پتہ چل رہی ہے، یہ چیزیں بتاتی ہیں یہ حلال کھلایا گیا ہے. یہ چیزیں بتاتی، شور مچانے کی ضرورت نہیں، آپ کا عمل خود بتا دے گا آپ نے کیا کیا، نیکی کی ہے یا برائی کی ہے. وہ کیا کہتے ہیں، صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت طالح ترا طالح کنن. اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے. چنگیاں دے لڑ لگیاں میرے جھولی پھل پے، چنگیاں دے لڑ لگیاں میرے جھولی پھل پے، مندیاں دے لڑ لگیاں اگلے بھی ڈول گئے. اچھوں کے ساتھ تھا، اچھائیاں سیکھی، بروں کا ساتھ ملا، جو پہلی اچھائی تھی وہ بھی ختم ہو. آپ کے لیے آخری پیغام ہے، نماز پڑھنی نہیں چھوڑنی. اپنے باپ کی طرف سے ہو تو صدقہ کر دینا، نہ ہو نہ توفیق ہو تو نماز لازمی پڑھتے رہنا. تمہاری زبان سے اللہ نکلواتا رہے گا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین. پہلے کوتاہی بھی ہو جاتی تھی، کوئی بات نہیں، لیکن اب کوتاہی نہیں کرنی. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.